औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दौरे जदीद में बेशुमार सहूलियात से आजकल की इंसानियत फ़ायदा उठा रही है। पहले दूर दराज इलाकों में बात करना मुश्किल था, आज हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले सफ़र करने में महीनों लग जाते थे, आज वही सफ़र घंटों में हो जाता है। इसी तरह से बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर हम बेशुमार ऐसी चीज़ों का जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है, उसका गलत तरीक़ों से इस्तेमाल करेंगे या कोई हमसे करवाएगा, तो हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ये सारी बातें मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि एक मिसाल देकर मैं समझाने की कोशिश करूँ। इस जदीद दौर में जिस तरह से किसी भी इल्म को हासिल करना हमारे लिए आसान हो गया है, उन तमाम सब्जेक्ट्स में स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स भी हैं और उसमें एक रूहानी इल्मियात का भी इल्म आता है। इसी रूहानी इल्मियात के इल्म को जब लोगों ने लोगों की भला के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए और उनकी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया है, इससे बेशुमार फ़ायदे हो रहे हैं। इसी तरह से इस रूहानी इल्मियात को कुछ लोगों ने ज़ाती मुफादात के लिए, शोहरत के लिए और नफ्स परस्ती के लिए जब इस्तेमाल किया, तो फिर क्या हुआ? लोगों को नुकसानात होना शुरू हो गए। जिस तरह से इस राह रूहानियत में, इस राह इल्मियात में, इस राह तरीक़त में और स्पिरिचुअलिटी के वो तमाम सब्जेक्ट्स जिन्हें पढ़ाया जाता है, चाहे उनका ताल्लुक माइंड साइंसेस से हो, चाहे उनका ताल्लुक सूफीज़्म से हो, इसमें अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद रियाज़तें की हैं, मुजाहिदात किए हैं और राह रूहानियत में, सूफीज़्म में बुज़ुर्ग हज़रात हैं, अहले तरीक़त हैं, अहले मार्फत हैं, जो लोगों की तरबियत करते हैं और सही तरबियत करते हैं। इसी राह में ऐसे लोग भी हैं, शोहरत परस्त हैं, मुफ़ाद परस्त हैं, अपने मकासद को पूरा करना चाहते हैं और उनका नफ्स उनसे तरह-तरह के गलत काम करवाता है, जिसके नुकसानात फिर क्या होते हैं, लोगों को होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर तरबियत के, बगैर अपनी तरबियत में रखे हुए, बगैर रूहानी इस्तिदाद पैदा किए हुए, बगैर उस पॉजिटिव एनर्जी को हमारे अंदर पैदा किए हुए बगैर और तमाम शराइत को समझने से पहले और बेशुमार रूहानी मंजिलों से गुजरने से पहले ही ऐसे अमल तालीम कर दिए जाते हैं जिसके लिए बुजुर्गों ने सोबत भी रखी है और वो सलाहियत भी पैदा करने का कहा है, जो कि अक्सर लोगों में नहीं होती। फिर जब वो रूहानी अमल करते हैं तो उन्हें नुकसान होता है। इसको भी मिसाल देने की कोशिश करता हूँ। इस जदीद दौर के अंदर जिस तरह से मैं अमल बा मौकिल की कसरत देखता जा रहा हूँ और जिस तरह से मैंने अपने 20-25 साल के इस रूहानी सफ़र में ऐसे लोगों को देखा जिन्हें गलत गाइड किया गया। वो तो आए थे मोहब्बत में, वो तो यकीन के साथ आ रहे थे, वो तो एतमाद के साथ आ रहे थे। उनके यकीन और एतमाद को तोड़ा गया और वो तमाम रूहानी अमाल जो बुजुर्ग तरबियत में रखने के बाद बताया करते थे, तरबियत में रखने के बाद उसकी इजाज़त दिया करते थे, तो बगैर तरबियत के, बगैर वो रूहानी ताकत पैदा किए बगैर, उन पावर्स को पैदा किए बगैर और इन ख़ास अमाल को करने से पहले के जो मराहिल हैं, उनको समझने से पहले ही जब आप इस तरह के अमाल करते हैं तो मुश्किलात में आ जाते हैं, रिज्जत में आ जाते हैं। समझाने का मकसद मेरा ये है, लोगों के दिलों में जिन्नात का लालच, लोगों के दिलों में मौकिलात का लालच पैदा किया जाता है सबकॉन्शियस लेवल पर, लाशऊरी तौर पर। और फिर जिस इंसान के दिल में लालच होता है, फिर जब वो बगैर तरबियत के इस तरह के अमाल को करता है तो मुश्किलात में ना सिर्फ खुद आता है बल्कि अपनी पूरी फैमिली को लेकर आता है और इस तरह से तबाही और बर्बादी ज़िंदगियों में आना शुरू होती है। अगर आप बुजुर्गों की ज़िंदगी का मुताला करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले वो अपनी तरबियत में रखते थे, इंसान को इस काबिल किया करते थे, इंसान के अंदर वो क्वालिटीज़ को पैदा किया करते थे और फिर ऐसे अमाल करने से पहले मुख्तलिफ अमाल करवाया करते थे, जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिसका मैं तज़किरा भी यहाँ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अपने स्टूडेंट से करता हूँ। फिर कहीं जाकर वो कोई अमल बा मौक्किल या इस तरह के बड़े अमाल करवाने की इजाज़त दिया करते थे, अपनी निगरानी में करवाया करते थे, तो नुकसान नहीं होता था।
بلکہ انسان بننا شروع ہو جاتا تھا، اسے فائدہ ہوتا تھا، کیونکہ اس کا صحیح استعمال کرنے کا وہ طریقہ بتاتے۔ میرے پاس ایسے بے شمار لوگ آ چکے ہیں جنہوں نے عمل با موکل کیا تھا، جنہوں نے جنات کی لالچ میں موکلات کو حاصل کرنے کے لیے بغیر تربیت میں رہے ہوئے، بغیر تمام مراحل کو سمجھے ہوئے جب ایسے عمل کیے تو ان کو نقصانات ہوئے، اور جن کی وجہ سے نقصانات ہوئے وہ اب ان کا علاج بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی سمجھ لیں اس بات کو، کیوں؟ کیونکہ اس کے علاج کرنے کے لیے بھی صلاحیت ہونی چاہیے، اور پھر انسان کیا ہوتا ہے، خود عمل با موکل کر کے وہ خود کچھ عرصے بعد اپنا علاج کروا رہا ہوتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو کرنے کا مقصد میرا صرف یہی ہے کہ اس چیز کو ہم سمجھیں۔ اگر آپ کوئی بھی بڑا عمل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی عمل با موکل کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کسی صاحب علم، صاحب ریاضت، کسی بزرگ، کسی ایسے روحانی عامل کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں جو خود اٹیچ ہو، جس نے خود ریاضت کی ہے، جو خود ان تمام مراحل کو جانتا ہے، جس کے اندر اتنی پاور ہے، جس کی تشخیص میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے اندر کی روحانی استعداد کو دیکھتے ہوئے آپ کو عمل تعلیم کرے، آپ کو اس قابل کرے، سب سے پہلے اس قابل کرے، پھر عمل کروائے۔ اس طرح کے بڑے جو اعمال ہوتے ہیں تو کیا ہوگا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ سے بے شمار لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی چاہت ہے، سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اس سے مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ زیادہ وزن اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے، آپ کو اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کرنی پڑے گی۔ جس طرح سے لوگ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، کیا وہ فوراً ہائی لیول کے ویٹ کو اٹھاتے ہیں؟ نہیں نا، آہستہ آہستہ ان کے اندر استعداد پیدا کی جاتی ہے، آہستہ آہستہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، آہستہ آہستہ ان کو وہ غذائیں بتائی جاتی ہیں جس سے ان کے وجود میں وہ طاقت پیدا ہو کہ وہ اپنے ویٹ کو بڑھا سکیں یا مختلف ایکسرسائزز کو کر سکیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو اس چیز کو سمجھیں، اپنے تعلق کو صاحب علم انسان، صاحب طریقت لوگوں کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑیں جو باقاعدہ تربیت یافتہ ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اور میری یہ نصیحت یاد رکھیے گا، بغیر تربیت میں آئے ہوئے، بغیر ان تمام مراحل کو سمجھے ہوئے جو کہ سمجھنا ضروری ہے، ان مراحل میں مختلف روحانی عمل بھی آتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کے بڑے عمل کریں تو آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اور اگر ایسا سب کچھ آپ کر چکے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں پرابلمس آ رہی ہیں، بزنس خراب ہو رہا ہے، ریلیشن شپس خراب ہو رہی ہیں، صحت خراب ہو رہی ہے، مینٹل لیول ڈسٹرب ہو رہا ہے، اسٹریس لیول بڑھ رہا ہے، ہر کام میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ جہاں مرض ہے وہاں علاج ہے، پھر کسی صاحب علم سے علاج کروائیں جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو، ورنہ ساری زندگی ایسی گزر جائے گی۔ میں بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھ چکا ہوں جنہوں نے غلط طریقے سے روحانی اعمال کو کیا، یا پھر ایسے وقتوں میں کیا جس پر ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کروانے والے نے کروا دیا اور پھر اپنی جان بھی چھڑا لی۔ اب وہ بھٹک رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں تو کوئی کہہ رہا ہے جادو ہے، جنات ہیں، کوئی بول رہا ہے نظر بد ہے، تو جادو کا علاج بھی کروا لیا، نظر بد کا علاج بھی کروا لیا، شیاطین کا علاج بھی کروا لیا، پھر بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مرض کچھ اور ہے۔ اشارہ دے رہا ہوں آپ کو، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچیں۔ اگر آپ کوئی بڑے عمل کرنا چاہتے ہیں، کوئی خاص عمل کرنا چاہتے ہیں، کوئی خاص روحانی عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے اندر استعداد پیدا کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی صاحب علم کے ساتھ جڑ جائیں اور باقاعدہ ان کی صحبت میں رہیں۔ تو جب آپ تعلق رکھیں گے، صحبت رکھیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ مختلف روحانی اعمال کرتے چلے جائیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اندر وہ استعداد پیدا ہو جائے گی کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو کرنے لگیں گے، اور پھر ان کو کرنے سے پہلے ان کی حقیقتیں بھی آپ کے سامنے کھلیں گی۔ کہیں کسی نے کوئی غلط سوچ تو ڈیولپ نہیں کر دی آپ کے اندر؟ موکلات اور جنات کے لالچ سے دور رہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا ہمارے کانشیس میں اور سب کانشیس مائنڈ میں بٹھا دے چکے ہیں کہ یہ آ جائیں گے تو سارے کام ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اسی لمٹ میں وہ کام کرے گی۔ کبھی اس پر طویل گفتگو کروں گا۔ تو آج میں آپ کو سورہ کوثر کا ایک انتہائی خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اس سورہ کوثر کے عمل میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ صرف سورہ کوثر نہیں پڑھیں گے، بلکہ میں اس میں ایک ایسی ترتیب بتا رہا ہوں کہ سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے بھی آپ بہت کچھ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ کوثر کا عمل شروع کریں گے۔ اس عمل کو پڑھنے کی بڑی برکات ہیں۔ یہ ایک بزرگ کا دیا گیا ہے
اور میں ابتدائی طور پر سچ بتا دوں کہ اس عمل کی کئی منزلیں ہیں، اس کو مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، اس کے مختلف انداز ہیں اور اس کی مختلف تعداد ہے اور اس کی مختلف شرائط ہیں۔ تو آج جو میں طریقہ بتا رہا ہوں یہ آسان ترین طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو روحانی عاملین ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو عام افراد ہیں، دونوں کے لیے الگ الگ تعداد بتاؤں گا۔ اور اگر آپ ذی الحج کے مہینے میں، ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں اس عمل کو کر لیں گے تو بہتر رہے گا۔ اور اگر میری اس ویڈیو ریکارڈ سیشن کو آپ بعد میں دیکھ رہے ہیں تو کسی بھی مہینے کی آپ پہلی تاریخ سے لے کر 11 تاریخ کے درمیان میں اس کے عمل کو کر سکتے ہیں، یہ اس کا پہلا طریقہ ہے۔ اس کے بعد اس کی مدامت کتنی رکھنی ہے وہ بھی بتاؤں گا، روحانی عاملین اس عمل کو کیسے کریں گے وہ بھی بتاؤں گا، عام لوگ کیسے فائدہ اٹھائیں گے وہ بھی بتا رہا ہوں۔ یہ عمل صرف عمل نہیں ہے، یہ عمل علاج بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جادو، جنات، بلیک میجک، نیگیٹیوٹی، نیگیٹو انرجی، نیگیٹو فورس، نیگیٹیوٹی کا علاج ہے یہ، اور نہ صرف علاج ہے بلکہ ایک بہترین حصار بھی ہے۔ یعنی اس طرح کی تمام نیگیٹیوٹی سے، نیگیٹو انرجی سے آپ حفاظت میں رہیں گے اس کو پڑھنے کی برکت سے۔ جو عمل بتاؤں گا اس میں آپ صرف سورہ کوثر نہیں پڑھیں گے، اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ عمل انتہائی خاص ہے، عام لوگوں کے لیے آسان ہے اور اس کی پڑھنے کی بڑی برکتیں، رزق میں خیر و برکت ہوگی، دشمنوں پر فتح و کامرانی ملے گی، ان کے منصوبے فیل ہوں گے انشاءاللہ تعالی، ترقی ملے گی، خوشحالی ملے گی، اور آپ کے راستوں میں اگر رکاوٹیں ہیں تو وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں ہر معاملے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ بیمار ہیں کسی بھی مرض میں تو بھی آپ پڑھیں، اللہ رب العزت کے حکم سے شفا ہوگی۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کے گھر میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ہسبینڈ وائف کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور شدید محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو اس بات کا پتہ بھی ہے اگر کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، مطلب کسی نے بلیک میجک کرایا ہوا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے رہیں، یا کوئی نیگیٹو انرجی ہے، کوئی نیگیٹو فورس ہے، کوئی نیگیٹو اینٹی ہے جو گھر کا ماحول خراب کر رہی ہے، اس وقت بھی آپ اسے پڑھیں، مگر وہاں پہ کس طرح سے پڑھیں گے؟ وہاں پر پانی اور چینی کا استعمال کریں گے، پڑھتے ہوئے پانی اور چینی کو سامنے رکھیں اور اس چینی کو استعمال کریں تمام گھر والے، اور پانی کو استعمال کریں۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو اس ایک عمل سے آپ بے شمار طریقوں سے طریقہ علاج کر سکتے ہیں اگر آپ کو آتا ہے، اور میں بھی بتاؤں گا آپ کو۔ اور آج میں اس کا فرسٹ اسٹیپ بتا رہا ہوں جو سب آسانی سے کر سکیں۔ عمل کا طریقہ نوٹ کر لیں تاکہ اس پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ سب سے پہلے میں روحانی عاملین کے لیے ترتیب بتا رہا ہوں، اس کے بعد عام لوگوں کے لیے۔ تو جو روحانی عاملین ہیں، مجھ سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں یا مجھے فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے، اس عمل کو کرنے سے پہلے صدقہ حسب توفیق آپ دیں گے، جو بھی آپ دینا چاہیں۔ صدقہ دینے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنا بدنی حصار کریں گے۔ اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ بدنی حصار کیسے کریں گے آپ، کیونکہ جو روحانی عاملین ہوتے ہیں نا وہ مختلف اقسام کے حصار کیا کرتے ہیں۔ تو آپ جس بھی قسم کا حصار کرتے ہیں، جس طرح سے میں اپنے اسپرچول اسٹوڈنٹس کو مختلف حصار نہ صرف کرواتا ہوں، بتاتا ہوں، بلکہ ان کے روحانی عمل بھی ان کو دیتا ہوں کرنے کے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ روحانیت ان کے اندر پیدا ہو۔ تو آپ جو بھی حصار کرتے ہیں سب سے پہلے بدنی حصار ہوگا اس کے اندر۔ بدنی حصار کرنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی کم از کم 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں گے آپ۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پڑھیں گے آپ۔ اس کے بعد سورہ قلم کی آخری 2 آیات کو 7 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو، اللہ رب العزت کے 4 صفاتی نام ہیں، یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنے۔ اور جیسے ہی آپ یہ سب کچھ پڑھ لیں گے پھر آپ درود پاک پڑھیں گے۔ اب آپ سورہ کوثر کو پڑھیں گے۔ اب جو روحانی عاملین ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کتنی مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے؟ روحانی عاملین نے ابتدائی 10 دنوں کے اندر 17,000 مرتبہ سورہ کوثر کو ٹوٹل پڑھنا ہے بس۔ اب اس 17,000 کو آپ نے جو 10 دنوں میں پڑھنا ہے، آپ نے اس کی کیلکولیشن نکال لینی ہے۔
اپنے لیے کہ آپ نے کس تعداد میں اس کو پڑھنا ہے کہ 10 دنوں میں 17,000 ہو جائے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ خود کیلکولیشن کریں کہ 17,000 مرتبہ میں نے پڑھنی ہے تو روزانہ میں کتنی مرتبہ پڑھوں گا تو 10 دنوں میں 17,000 مرتبہ میری ہو جائے گی. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد اس کی مدامت ہوگی. مدامت کا طریقہ سیم رہے گا. سورہ بقرہ آپ جتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں اپنے عمل میں اتنی مرتبہ پڑھیں گے. سورہ قلم کی آخری آیات کو بھی اتنی مرتبہ پڑھیں گے. سورہ یاسین کی جو آیت بتائیے وہ بھی جو تعداد بتائیے اتنی مرتبہ پڑھیں گے. صرف سورہ کوثر کو آپ روزانہ 90 مرتبہ اپنے ورد میں بھی رکھیں گے تو مناسب رہے گا. اب جتنے بھی وہ افراد ہیں جن کا شمار روحانی عاملین میں نہیں ہوتا وہ کیا کریں گے؟ وہ اسی ترتیب سے پڑھیں گے جس ترتیب سے میں بتا رہا ہوں. سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے سورہ قلم کی جو آخری 2 آیات ہیں، سورہ یاسین کی آیات ہیں اور سورہ بقرہ کی جو میں نے آخری 2 آیات بتائی ہیں، اس کی جو تعداد میں بتا چکا ہوں روحانی عاملین کو آپ نے اسی تعداد میں پڑھنا ہے. مگر جب آپ سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کریں گے اس کے بعد تو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ آپ نے ان 9 دنوں میں یا 10 دنوں میں 7,777 مرتبہ تعداد نوٹ کر لیں. 7777 صرف 7 کا ہنسہ آ رہا ہے اس میں. 7,770 مرتبہ 9 دن میں پڑھ لیں، 10 دن میں پڑھ لیں، جیسا آپ کو بہتر لگے. اور اس کی کیلکولیشن کر لیں کہ روزانہ کتنی بنتی ہے. اندازے کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ 9 دن تک 864 ٹائمز روزانہ پڑھیں گے تو 9 دنوں میں اس کی تعداد مکمل ہو جائے گی. مگر آخری جو دن ہوگا اس دن آپ 1 مرتبہ زیادہ پڑھیں گے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ جو بھی تعداد آپ پڑھ رہے ہیں نا اس میں 1 مرتبہ آپ زیادہ پڑھیں گے آخری دن میں، تو پھر اس کی تعداد 7,777 بن جائے گی. اس کے بعد روزانہ آپ نے اسی ترتیب سے اپنے عمل کو پڑھنا ہے. جو روحانی عاملین نہیں عام لوگوں میں سے ہیں ان کو بتا رہا ہوں میں، جس ترتیب سے آپ پڑھتے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ یاسین کی جو آیت بتائیے، سورہ قلم کی جو آیت بتائیے، ان کی جو تعداد بتائیے آپ نے اتنی مرتبہ پڑھنا ہے. لیکن سورہ کوثر کو آپ کم از کم 40 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں اور پھر آپ دیکھیں کتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ اس عمل کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے گھر میں کوئی مریض ہے اسے پلا سکتے ہیں. آپ چینی پہ دم کر کے محبت کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. نمک پر دم کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بخور یا اگربتی پر پڑھ کر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مگر کب؟ جب آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے اور مدامت آپ کی ہوگی تو آپ کو پھر فائدہ ہوگا. اور اگر آپ کا کوئی جائز مقصد ہے ایسا جو آپ کسی سے بیان نہیں کر سکتے تو بھی آپ اس مقصد کے لیے اس کو پڑھ کر دعا کریں. عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کے بعد میں بھی صدقہ دیں اور صدقہ بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے. یہ سورہ کوثر کا وہ عمل ہے جس عمل کی بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی اور بے شمار فائدے آپ کو حاصل ہوں گے. بے شمار لوگوں نے کیا ہے اور اپنے مختلف جائز مقاصد میں کامیابی حاصل کی ہے. بہت سارے لوگوں کے رشتے نہیں ہو رہے تھے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ فائنینشیل ایشوز تھے، بہت سارے لوگوں کو بزنس پارٹنر نہیں مل رہے تھے، بہت سارے لوگوں کو جابس کی پرابلمس ہو رہی تھی. تو یہ عمل مختلف لوگوں نے کیا ہے، الحمدللہ اللہ کے حکم سے انہیں بہت فائدہ ہوا ہے. تو ذی الحج میں خاص طور پر اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو کریں. اور اگر ذی الحج کے بعد میری اس ویڈیو ریکارڈ سیشن آپ کو مل رہا ہے تو آپ ابتدائی کسی بھی چاند کی ابتدائی 1 تاریخ سے لے کر 11 تاریخ کے درمیان میں اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں. ترتیب میں نے تمام چیزیں سمجھا دی ہیں آپ کو اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ جو عمل ہے سورہ کوثر کا جو میں آج بتا رہا ہوں یہ اس کی پہلی ترتیب ہے، آسان ترین ترتیب. مگر اس کی مختلف منزلیں ہیں، مختلف اس کے مراحل ہیں روحانی، تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پھر میں بتاتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو. تو اس ایک عمل کے بے شمار فائدے ہیں، جو بھی کرے گا وہ جان پائے گا. جو عمل میں نے بتایا ہے اس عمل کو کریں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.